बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, यह है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने आज एक और रिट समाअत के लिए मंजूर की है, जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक की हुकूमत ने MLAs को बल्दियाती कौंसलर्स का फ़ंड मुंतकिल किया था, उसके ख़िलाफ़ बल्दियाती नुमाइंदगान ने अदालत में रिट दायर की, जो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। उसके ऊपर हाई कोर्ट ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी की हमायत करने पर मुस्लिम लीग नून ने भी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह अपने कारकुनान को शोकाज नोटिस जारी किए। ये कारकुनान कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, कौन कौन से कारकुनान हैं, और क्या मुस्लिम लीग नून भी कोई इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमत ने रावलाकोट में अवामी एक्शन कमेटी का ज़ोर तोड़ने के लिए उन्होंने अंजुमन ताजरान में एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की है। क्या हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी को 29 सितंबर से कब्ल तोड़ने में कामयाब होगी? मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब आमिर महबूब साहब और राजा कफील साहब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफील साहब। राय साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो बल्दियाती नुमाइंदगान ने रिट दायर की थी, समाअत के लिए मंजूर हुई है। MLAs फंड्स, जो तरक्याती फ़ंड्स हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदगान के जो बल्दियाती एक्ट है, जो उसके हवाले से उन्होंने तरमीम करते हुए ये फ़ंड्स मुंतकिल किए थे MLAs को, तो अब इस पर बल्दियाती नुमाइंदगान ने रिट दायर की थी जो समाअत के लिए मंजूर हुई। तो आप क्या समझते हैं, अब क्या होगा इन फंड्स का? अच्छा राठौर साहब, ये जो बल्दियाती नुमाइंदगान का जो मुकदमा अदालत में, आपको याद होगा कि 1 साल पहले भी ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो फ़ंड है, यानी 3 अरब जो यानी 2024-25 का जो बजट था 3 अरब 70 करोड़ रुपये था, और बाद में उसमें इजाफा करके 4 अरब 39 करोड़ रुपये का लोकल गवर्नमेंट का फ़ंड कर दिया गया था बजट। उसको जो है बल्दियाती नुमाइंदगान अदालत में लेकर गए थे कि जो आज़ाद कश्मीर का जो एक्ट है, 1990 का एक्ट है, इसके तहत ये जो मेंबरान असम्बली हैं ये इस फ़ंड को खर्च नहीं कर सकते। लोकल गवर्नमेंट का जितना फ़ंड है ये बल्दियाती नुमाइंदगान के ज़रिए खर्च होगा। इसमें जब ये यानी हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जब इसकी समाअत की, तो जाकर ये मामला वहाँ ज़ेर बहस आया कि ये जो मेंबरान असम्बली यानी 1996 यानी के बाद तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ही नहीं हुए, तो उनके 1996 से लेकर अब तक है ये जो लोकल गवर्नमेंट का फ़ंड है, ये दस्तूरुल अमल कोई एक महकमाना एक किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए से यानी महकमा लोकल गवर्नमेंट या बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट जो महकमा है, उसके ज़रिए एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये मेंबरान असम्बली के इस फ़ंड को खर्च करके थे। इसके ऊपर आपको याद होगा कि 3-4 माह इसके ऊपर तफसील से ये केस वहाँ लगा, बहस होती रही, और जो बिलाखिर जो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसके ऊपर एक तारीखी फ़ैसला दिया। उस तारीखी फ़ैसले में ये कहा गया कि ये जो हुकूमत आज तक ये जो फ़ंड खर्च करती रही है, ये गैरकानूनी तरीके से होता रहा, और हुकूमत को पाबंद कर दिया गया कि ये जो मेंबरान असम्बली है, पार्लियामेंट है, इनका ये दायरा इख्तियार है, ये इनका तरक्याती स्कीमों की निशानदेही में या फ़ंड्स खर्च करने में इनका कोई किरदार नहीं, और आइंदा भी नहीं होना चाहिए। अब जब ये तारीखी फ़ैसला आ गया, उसके बाद सबसे बड़ा मसला था कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने आखिरी दौर में हुआ, मई में जाकर फ़ैसला हुआ, और हुकूमत ने फौरी पैसों को खर्च भी करना था, तो हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इस हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती या कानून साजी पे आती। तो वज़ीर आज़म साहब को पता था कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने हुकूमत ने कानून यानी ये कानून ही बदल दिया, यानी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1925 लागू हो गया। उस 1925 के तहत इन्होंने कहा कि जो मेंबरान असम्बली हैं ये तरक्याती स्कीमों की निशानदेही भी करेंगे, और इनको जो यानी 3 अरब यानी 4 अरब 39 करोड़ का जो कुल बजट था, उसमें से बल्दियाती नुमाइंदगान को इन्होंने सिर्फ 1 अरब 60 करोड़ रुपये दिए। अब जब ये पैसे खर्च हो गए, मतलब हुकूमत ने नया बजट भी जाना उसको आ गया, नए बजट में 5 अरब से ज़ायद पैसे रखे गए लोकल गवर्नमेंट पे। अब जो बल्दियाती नुमाइंदगान के जो ये दोबारा इस कानून साजी के ख़िलाफ़ अदालत चले गए कि हुकूमत ने ये जो कानून साजी की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, हाई कोर्ट के फैसले या अदालत के यानी अदालत के फ़ैसले को सुबताज़ करने के लिए ये तौहीन अदालत के मतलब जो मुर्तकिब भी हैं, तो लिहाजा ये जो हुकूमत ने कानून साजी की है
اس کو عدالت اس کو کل دم کرا دے. تو انہیں عدالت کا بھی کوئی کیس ہے کوئی درج؟ ابھی یہ ایکٹ چیلنج ہوا ہے. ابھی یہ جو حکومت نے نیا قانون بنایا ہے 2025 کا, یہ قانون یعنی چیلنج ہوا تو ہائی کورٹ نے اس کی سماعت کی ہے. 2 رکنی لارجر بینچ تھا, جسٹس خالد رشید اور جسٹس اعجاز صاحب پر مشتمل. اس بینچ نے جو بلدیاتی نمائندگان کی طرف سے بیرسٹر معین نواز صاحب پیش ہوئے اور جا کر آج بھی اس کی سماعت ہوئی. تو آج ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوئے. تو پھر آج عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ 15 ستمبر تک ریکارڈ پیش کیا جائے. 15 ستمبر یعنی 15 ستمبر تک یہ تمام ریکارڈ کے حکومت نے اب تک عدالتی فیصلے کے بعد جتنا ترقیاتی فنڈ خرچ کیا ہے, کتنا خرچ کیا ہے, کس کو خرچ کیا ہے, تو اس کے اوپر ابھی پھر جو آئندہ سماعت ہے یہ 15 ستمبر سے. ہائی کورٹ کی سپیڈ تھوڑی تیز نہیں ہو گئی انوار الحق کے خلاف جو الیکشن؟ نہیں دیکھیں, یہ تو حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خلاف قانون ہے راٹھور صاحب. یہ تو اس وقت ہی ہم کہہ رہے تھے کہ حکومت نے جو قانون سازی کی ہے یہ یعنی جو بھی عدالت میں جائے گا عدالت اس کو اڑا کر رکھے گی. یعنی یہ مطلب حکومت اس کو اس عدالتی فیصلے کے روح کے خلاف یہ قانون سازی کی تھی. اچھا عامر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یہ الیکشن ہوئے, باضابطہ طور پر آئینی طریقے سے ان کا انتخاب ہوا اور آئین میں یہ لکھا ہوا تھا, ایکٹ جو تھے اس میں یہی تھا کہ جو بلدیاتی فنڈز ہوں گے, لوکل گورنمنٹس کے جتنے فنڈ ہوں گے وہ بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے خرچ ہوں گے. گزشتہ جب 1996 کے بعد الیکشن نہیں ہوئے تو یہ ہوتا رہا. اب الیکشن ہو گئے, یہ آ گئے, انہوں نے اپنے عہدے سنبھال لیے, اپنی منصب پہ بیٹھ گئے. تو پھر میرا خیال ہے وزراء کو اور ممبران اسمبلی کو نہیں کرنا چاہیے. تو حکومت کیوں ایسا کرنا چاہتی ہے؟ کیا ایک جو روایت پڑی ہوئی ہے یا جو کوئی کرپشن ہوتی ہے تو اس وجہ سے؟ شہزاد صاحب, ایک تو جیسا رایا کفیل صاحب نے بتایا آپ کو کہ یہ جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا تھا وہ آئین کے بیسیکلی متصادم تھا جو روح تھی, اور اس سے جو ہے وہ بنیادی حقوق فیصلے کے خلاف, یعنی فیصلے کے خلاف تھے, اور اس کی جو بنیادی روح تھی وہ ان سارے لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے متاثر کر رہی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ قانون ساز اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کا نام قانون ساز اسمبلی کیوں رکھا گیا ہے؟ ان کا جو ہے وہ مینڈیٹ ہی قانون بنانا ہے, ان کا کام قانون بنانا ہے. ان سے جو ہے وہ سڑکیں, کھمبے, ٹوٹیاں, سڑکیں یہ جو ہے نا یہ بیسکلی جو ہے نا یہ اسمبلی نہیں ہے, اس کے لیے جو ہے لوکل گورنمنٹ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے جو فنڈز مختص ہیں 4-5-6 ارب روپے, دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے شہرات کے لیے اور دیگر جو ہے وہ 20-30 ارب روپے سے زیادہ جو فنڈز ہیں وہ مختص ہیں ترقیاتی فنڈ میں, جیسے 42-43-50 یا 53 ارب روپے کا بجٹ ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ ادھر سے تو پیسے کھا رہے ہیں نا. جیسے ایک ایم ایل اے کے اب ایک رف سا جو ایسٹیمیٹ ہم نے نکالا کہ گزشتہ بجٹ جو جون میں کلوز ہو گیا 30 جون کو, اس میں ہر ایم ایل اے کو ایک سال میں 68 کروڑ روپے کی سڑکوں کی مد میں مل گئی, 68 کروڑ روپے مل گئے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کے پیسے انہیں دیے گئے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو ممبران اسمبلی ہیں, اب ان کے یہ جو لوکل گورنمنٹ کی جو پہلی قسط ریلیز ہوئی, ابھی یہ جو کچھ دن پہلے جو ریلیز ہوئی, جن پیسوں کا آپ اس دن بھی ذکر کر رہے تھے, اس میں سے جو ہے انہوں نے جو ایم ایل ایز نے اپنے جو پروجیکٹ لیڈر بنائے ہوں وہ ایم ایل ایز کے پروجیکٹ لیڈر کو وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, نہ کہ ان بلدیاتی نمائندوں کو ہوئے ہیں. تو یہ بنیادی جو ہے وہ ایشو یہ تھا کہ آپ نے ہزاروں جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے بنا دیے ہیں اور انہیں جو ہے ویسے ہی رکھا ہوا ہے. جیسے انور الحق صاحب کے گڈ گورننس میں نہیں, انہوں نے کہا جی کہ ادھر کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, تو انہیں جو ہے وہ سروسز پول میں ریزرو میں رکھ دیا, اور پہلے ادھر کام کر کے پیسے لیتے تھے, اب ادھر بیٹھ کے پیسے لیتے ہیں. اسی طرح یہ جو بلدیاتی نمائندے جن کے اوپر اربوں روپے الیکشن کرانے میں بھی لگے, اور بعد میں ان لوگوں کے بھی اپنے الیکشن کے اوپر بہت سارے پیسے لگے, بہت سارے وسائل خرچ ہوئے, اور لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ اب جو ہے ہمارے جو ہے وہ ایک علاقائی سطح کے اوپر جو ہے وہ چیزیں منتقل ہو گئی, ہمیں ہر کام کے لیے ایم ایل اے کے پاس نہیں جانا پڑے گا. پہلے بی ڈی ممبر جو ہے یا لوکل کونسلر ہوگا, پھر یونین کونسل میں, پھر ضلع کونسل سے ہوگا, ہمارا مسائل ہمارے اضلاع میں, ضلعوں میں, ٹاؤن کمیٹیوں اور میونسپل کمیٹیوں میں حل ہوں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک ایسا نظام کرنے کی کوشش کی, جس طرح انور الحق صاحب کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا نا کہ انہوں نے ایک باری میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور مسلم کانفرنس جموں کشمیر پیپل پارٹی کو اس لیے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم فارغ ہیں تو یہ بھی فارغ ہوں. اب انہوں نے ایک ایسا اقدام اٹھایا ہوا ہے, حکومت آزاد کشمیر اور ممبران قانون ساز اسمبلی نے ایک ایسا اقدام اٹھایا. ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاسی اجارہ داری قائم رہے, اور اگر ان کے نیچے جو ضلع کونسل کے 7-8-10 ممبران ہیں, یا ان کے نیچے ضلع کونسل کا جو چیئرمین ہے, یا میونسپل کمیٹی کا ہے, یا ٹاؤن کمیٹی کا ہے, اگر اس کو جو ہے وہ اختیار مل جائے گا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے اختیارات جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. دوسری یہ بات ہے, ایشو یہ ہے کہ سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ باہر سے نہ آئے.
ان کے بچے تو یہی ہیں نا, ہر ایک کا بچہ جو ہے, اگر آپ یہ دیکھیں آپ مشرق سے شروع ہوں گے مغرب تک جو ہے, شمال سے لے کے جنوب تک ہوں گے, تو سارے کے سارے جو ہے وہ لوگوں کے ان کے بچے جو ہیں, ہر ایم ایل اے کے پیچھے اس کا بچہ آ جاتا ہے, ہر وزیر اور سیاستدان کے بڑے کے اور چھوٹے کے پیچھے اس کا بچہ آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے, ایک تو یہ چاہتے تھے ہمارے بچوں کے علاوہ کوئی لیڈرشپ تیار نہ ہو, تو یہ جو نرسری ہے یہ پودے اور درخت نہ بن سکیں, تو اس کے حوالے سے اس حکومت نے ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں کہ پورا بلدیاتی نظام ہی ناکام ہو جائے. تو اس کے لیے جاوید شریف صاحب اور کچھ اور لوگ جو امتیاز باسی صاحب ہیں, یا میرپور کے کچھ لوگ اور کوٹلی کے لوگ, یہ جو سارے جو لوگ ہیں, یہ مل کے کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی جو کمیٹی ہے, کہ کسی طرح ہم اس نظام کو بچائیں اور آئندہ اس کا تسلسل رہے کہ پہلے اگر 35 سال بعد الیکشن ہوئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ 2025 کے بعد جو ہے وہ 2050 میں یا 2060 میں جا کے الیکشن ہو. تو اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن حق جو ہے بنیادی طور پہ جو فنڈز کا ہے وہ جو ہے بلدیاتی نمائندوں کا ہی ہے. اچھا رجا کفیل صاحب, اب ہم آتے ہیں کہ اس جو پر راٹھور صاحب ایک پوائنٹ انہوں نے اور بھی رکھا ہے کہ یعنی اس بجٹ میں یہ جو رواں سال کا بجٹ ہے 2025-26, کہ اس بجٹ میں 5 ارب سے زائد پیسے رکھے ہیں, لیکن بلدیاتی نمائندگان کے وہی 1 ارب 60 کروڑ روپیہ انہوں نے اتنی بڑی رقم یعنی ابھی پھر رکھ لی ہے. یعنی پچھلے یعنی 4 ارب 39 کروڑ میں سے 1 ارب 60 کروڑ روپیہ دیا, اور ابھی 5 ارب پلس میں سے 1 ارب 60 کروڑ ہی جو رکھے گئے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی فوری طور پر سارے پیسے جو وہ سارے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایم ایل ایز فنڈ جو ہے نا, ایم ایل ایز کو وہ پیسے منتقل ہوئے ہیں, جس کے اوپر دوبارہ انہیں جو ہے مارکیٹ میں آنا پڑا, جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے حکومت. اچھا اب ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کے لیے جو حکومت پالیسی تیار کر رہی ہے. راولاکوٹ میں ایک متبادل ان کے مقابلے میں پیرالل ایک انجمن تاجران قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 29 ستمبر سے پہلے حکومت کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ زیادہ زور جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو نظر آیا ہے ان دنوں وہ پنچ ڈویژن میں نظر آیا, اور حکومت کا ٹارگٹ بھی پنچ ڈویژن کی عوامی ایکشن کمیٹی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, جو آئی بٹ نظام ہوتا ہے, خواہ آزاد کشمیر میں ہو, کہیں بھی مسلط ہو, تو اس کی شکل یہی ہوتی ہے کہ ذرا وہ ایک مینیج یعنی طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر عدالتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر سارا یعنی اگر آپ دیکھیں گے یہ جو آزاد کشمیر موجودہ جو حکومت کو 27-28 میں ہو گئے انور الحق صاحب کو, تو انہوں نے اگر کسی کو ہائبر نظام کی اگر کسی کو راٹھور صاحب وضاحت چاہیے نا, تو یہ آزاد کشمیر کی اس 28 ماہ میں اس ایک دن کو جا کر اس کا جائزہ لے. بلکہ اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہے کہ ہائبر نظام کیا ہوتا ہے, تو وہ جا کر انور اللہ کی تصویر بھی کھینچے, اور ساتھ میں جا کر یہ ایک دن کے حساب سے نکالے کہ یہ شکل کی تعریف کیا ہوتی ہے. راٹھور صاحب, یہ جو حکومت کے اقدامات, یہ جو انور الحق صاحب نے جو پالیسیاں اپنائی رکھی, اس کے خلاف ہم بار بار یہ ہم اس کی نشاندہی کرتے رہے کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور یہ جو 4000 مربع پر مشتمل آپ کے پاس چھوٹا سا خطہ ہے, اگر آپ یہ جوازیت ختم ہو جائے گی, تحریک آزادی اس کو نکال دیں, اس کو کشمیریت نکال دیں, تو آزاد کشمیر میں صدر وزیر اعظم پھر سپریم کورٹ پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے. پھر کل یہ آگے یہ پاکستان اسلام آباد میں بیٹھے اسٹیبلشمنٹ یا اسلام آباد میں پنجاب کے لوگ ہیں گے, کیوں ان کو دیا ہوا آپ نے؟ تو یہ جو کچھ ابھی دیکھو نا راٹھور صاحب, ابھی یہ جو لگا دیکھو نا, ابھی یہ ان حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے, حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے, انور الحق کی انتہا پسندی کی وجہ سے, اس کی لوگوں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کی وجہ سے آزاد کشمیر آج اس نیچ پہ پہنچا ہوا ہے کہ اسلام آباد کے تمام لوگ, اسلام آباد کی سیاسی قیادت, اسلام آباد کے سارے ادارے بیٹھ کر غور کریں, اور ان میں سے چند لوگ ہیں جو اس کو پتہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, جاری رکھنا چاہتے ہیں, شاید ان کو شاید کوئی اور کوئی مخصوص کو عزائم. اب یہ جو ایکشن کمیٹی راٹھور صاحب 2 سال یعنی جب یعنی 2024 سے لے کر ابھی اگر آپ دیکھیں نا, تو یہ جو مطلب جو 23 سے کہ ابھی یہ جو ایکشن کمیٹی جس سٹیج پہ پہنچی ہے حکومت کی غفلت کی وجہ سے, اس نے بنیادی ایشوز کو اٹھا کر عوام کے دلوں میں, عوام کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے. اب اگر اس کے برعکس میں اسمبلی کو دیکھیں, کیا آزاد کشمیر اسمبلی اپنے مینڈیٹ کے تحت یا جو لوگوں سے ووٹ لے کر آئے ہیں 2021 میں, وہ جو ایک یعنی 2 اکثریت والی ایک جالی, اس میں سے سارے لوگ بھاگے, انور الحق, بیرسٹر سلطان محمد چودھری سمیت, یہ لوگ تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نا, یہ تو عمران خان کا ووٹ لے کر آئے تھے. ابھی یہ کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یا جو کسی اخلاقی سیاسی کوئی جمہوری پارلیمنی روایت کے تحت, ان کو تو اسمبلی میں ہونے نہیں چاہیے. اب جب یہ اس اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اگر آپ یہ ایکشن کمیٹی کو دبانے کی کوشش کریں گے, ایک انجمن تاجران کیا کہ 100 بنائیں, تو وہ اس میں اور رد عمل آئے گا.
دیکھو نا اگر یہ جو راولہ کوٹ جو آپ کہہ رہے ہو نا، راولہ کوٹ میں اگر یہ جو ایک تنظیم بنا رہے ہیں یعنی اس مطلب جو پروٹیکشن یعنی وہ تاجر یعنی مطلب جو پروٹیکشن ایسوسیشن یا جو بھی بنائے، جو مرضی کریں، لوگوں کو پتہ ہے کون بنا رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور یہ بالکل بجائے کہ حکومت ہیں انور الحق صاحب یا جو ان کے سہولت کار یا جو اسلام آباد میں لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں، بجائے کہ وہ ان اصل ایشو پہ آئیں کہ بھائی یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا، ایکشن کمیٹیوں کیوں بنی، یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، وہ راٹھور صاحب یہ مطالبہ نہیں کریں کہ ہمیں اتنا مزید پیسے دیں یا ہمیں اتنا فنڈ دیں. وہ یہ کریں کہ اگر جو ان کے 38 نکات ہیں، اگر 38 نکات میں سے جو بڑا نکات یہ ہے، بڑا نقطہ یہ ہے، یہ جو آپ نے بیوروکریسی کو، ججز کو، یہ جو آپ نے اشرافیہ کا جو آپ نے مراد دی، اس کو کم کر دیں. اگر آپ اس کو 100% نہیں کر سکتے اس میں سے 20% کم کر دیں، 15% کر دیں، کوئی علامتی طور پر کر دیں، یار ہمارے یہ ایک میسج جائے. پھر جو ان کے وہ یہ کرے، یار ہماری یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ نے انتظامی یونٹ بنا دیے ہیں، راٹھور صاحب کیا ان کی ضرورت ہے، ہر محلے میں جا کر آپ نے تحصیل بنا دی ہے، کیا اس کی ضرورت ہے. تو حکومت کے ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر ان یعنی 78 سالہ جو آزاد کشمیر تاریخ ہے، ایک چیز تو راٹھور صاحب یہ تو ہو گیا ہے کہ بھائی آپ نے کشمیر کا معاملہ فوری حل نہیں ہوگا، یعنی جو فوری مسئلہ کشمیر حل ہونا ہے ابھی طویل جدوجہد کرنی پڑے گی، کشمیریوں کو مزید ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا مسئلہ کشمیر کا حل کی طرف. تو آزاد کشمیر یہاں کا نظام نہیں کہتا، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو، آزاد کشمیر لیڈرشپ کو، آزاد کشمیر لوگوں کو ابھی اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ اس تحریک آزادی کی کشمیر کی آڑ میں اس آزاد کشمیر لوگوں کے حقوق پر زیادہ دیر تک آپ اس کو دبا نہیں سکیں گے. ابھی تو لوگ سوال کریں گے نا، یار اگر جب آپ کا اختیار نہیں تھا، اسمبلی کا مسئلہ کشمیر اختیار نہیں تھا، کیا محترم راجہ فاروق قدر صاحب کیا انہوں نے اپنے دور میں دو دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ابھی بھی اسمبلی کے ممبر ہیں، کیا انہوں نے مسئلہ کشمیر پر آزاد کشمیر اسمبلی کے اختیار کے لیے کبھی جدوجہد کی ہے، کہا کہ ہمیں اختیار دیں؟ کیا موجودہ اسمبلی ہے، اسپیکر صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے جو آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کر کے یہ اختیار حکومت پاکستان کو دے دیے ہیں، آگے ہوگا نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم یہ اختیار واپس لینے آزاد کشمیر کو بیس کم نہیں کیا نا؟ یعنی ہم ایک نقطے پہ آتے ہیں، جب آپ نے مسئلہ کشمیر میں آزاد کشمیر کی پارلیمان اختیار لینے کے خود تیار نہیں ہے تو پاکستان اپنے اختیار کیوں دے گا ان کو، یا یو این کے نمائندوں سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ جو آپ کا مسئلہ کشمیر ہے، آپ اگر آزاد کشمیر کا آئین دیکھیں، آپ مطلب جو کراچی جو معاہدہ دیکھیں، جب یہ سارے معاملہ تحریک آزادی کشمیر مسئلہ کشمیر آپ نے وفاقی حکومت ہم نے خود دی ہے نا، یعنی آزاد کشمیر کے لیڈروں نے، آزاد کشمیر کو اس وقت کے اکابرین نے خود اٹھا کر حکومت پاکستان کے، آپ یہ اختیار واپس لینے کا آپ کا مطالبہ بھی نہیں، پہلے بھی چاہتی تھی نہیں، آپ مطالبہ بھی نہیں، کشمیریوں کا مسئلہ تو کشمیریوں کے پاس رہے، نہیں یار راٹھور صاحب چاہ تو رہے ہیں نا، تو اس کا آزاد کشمیر اسمبلی تھرو آئین کے ذریعے سے واپس لے گی نا. ابھی ہمارے صدر صاحب باہر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کی اب تک کے جتنے صدور ہیں، کبھی کسی بیرون ملک میں جا کر کسی کو وزیر خارجہ سے ملیں، کسی صدر سے ملیں، کسی وزیر اعظم سے مل نہیں سکتے. آزاد کشمیر کا وزیر، آزاد کشمیر کا کوئی بھی وزیر اعظم سمیت کوئی جاتا مل سکتا ہے، نہیں کیوں ہمارا اختیار ہم نے اٹھا کر پارلیمنٹ کی گیلری میں کھڑے ہوتے جو گزر رہا ہے، راٹھور صاحب ہم نے دیا ہی نہیں ہے نا، تو جب ہم نے پہلے نہیں دیا اب لینا بھی نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا کلوس. اب آتے ہیں یہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا ایریا آزاد کشمیر ہے، یہ جو اس ایریے پر آپ اگر اپنے افسران کو وہی اختیار دیں جو پنجاب میں ہے، یعنی پنجاب ہے جو 12 کروڑ آبادی پر ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ آزاد کشمیر کا بیوروکریٹ، آزاد کشمیر کا جج وہی مرات لے تو ذاتی کی بات ہے نا. وہ اتنے بڑے صوبے کو اگر آپ نہیں، جو وفاق میں جو سپریم کورٹ پاکستان کی جو مرات ہیں، سپریم کورٹ آزاد کشمیر وہی دے، جو ہائی کورٹ اسلام آباد یا آزاد کشمیر کا صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سارے، یہ نظام زیادہ دیر تو نہیں چلے گا. سوال کی طرف آتے ہیں، مین سوال کی طرف آتے ہیں، کبھی نہیں کریں. میری رائے ہے راٹھور صاحب کہ یہ جتنی مرضی تنظیمیں بنائیں، اس جو عوامی ایکشن کمیٹی یعنی جو لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کر چکی ہے، میں اس کو راٹھور صاحب اگر آپ اس کو دیکھیں، آزاد کشمیر کی پارلیمان کو ایکشن کمیٹی کا مشکور شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایکشن کمیٹی نے کم از کم آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک نقطے پر اکٹھا کر دیا. اس سے پہلے نہیں کیا کسی نے. کیا اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا؟ کیا اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے کیا؟ کیا اس سے پہلے مسلم کانفرنس نے کیا؟ کسی ایک مجھے کیا لبریشن فرنٹ نے کیا؟ کسی این جی او نے کیا؟ نہیں کیا نا.
تو آزاد کشمیر کو لوگوں نے گٹھا کر دیا. اگر کل کوئی آزمائش آ جاتی ہے, کوئی کشمیر کو تقسیم بھی کرنا چاہے, تو ایکشن کمیٹی کے وجود پہ کشمیر کو کوئی ضرورت نہیں کرے گا. پاکستان اگر ایک منٹ لوں گا, اگر اسی طرح کی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان بنی ہو, اسی طرح کی ایکشن کمیٹی پار مقبوضہ کشمیر بنی ہوتی, لداخ میں بنی ہو, جموں میں, کیا ہندوستان کو کروڑ دفعہ سوچنا پڑتا کہ وہ اس طرح کا فیصلہ نہ کرتا. تو لہٰذا اس کے خلاف جانے کی آزاد کشمیر کی حکومت کو بجائے جانے کی بیٹھ کے بات کریں, جو چھوٹے چھوٹے ایشو فوری حل ہو سکتے ان کا حل کریں, دبانے سے مسئلہ اور خراب ہوگا. اچھا عامر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں, یہ سوال ہے کہ حکومت جو یہ پالیسی کر رہی ہے, کیا اس سے نظام بہتر ہوگا یا ابتر ہوگا؟ دیکھیے, اگر ٹیبل کے اس طرف جا کے دیکھا جائے تو حکومت کو یہی کرنا چاہیے, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں نہ رہا. جس طرح وہ نہیں, بات چیت کر کے مطالبات مانے جائے تھوڑے, جیسے رائے صاحب نے کہا 20% اس میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ حدیث نبوی ہے کہ انما مال بالنیات, تو اس کے لیے انوار الحق صاحب کی اور کرنا وقار نور کی نیت بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. ابھی بھی کرنا وقار اور انوار الحق صاحب کا یہی موقف ہے کہ جی ان کے پیچھے کو بہت بڑی طاقت ہے, اور وہ طاقت جو ہے انہیں دکھائی بھی نہیں دے رہی, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کیا کرتوت ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے. اب شہزاد راٹھور صاحب, اگر اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں دیکھیں کہ ایک بار جب مسعود الرحمان صاحب مظفر آباد میں کمشنر تھے, تو انہوں نے مدینہ مارکیٹ میں ایک متبادل, یہی وہ بھی تاجر پروٹیکشن فورم تھا, تو اس کے زیر انتظام جو ہے انہوں نے انوار الحق صاحب کو بلانے کے لیے گئے, اور وزیر اعظم جو ہے جب کمشنر مسعود الرحمان صاحب کے کہنے پہ چلے گئے, تو سارا جو ہے وہ مظفر آباد جو ہے وہ بازار بند ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ ویلکم نہیں ہیں, اور سارا بازار بند ہو گیا, اور بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی اس وقت بھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار ایک واقعے میں حافظ طارق صاحب جو ہے وہ بڑے ابھرتے ہوئے تاجر رہنما کے طور پہ سامنے آئے تھے ڈسٹرکٹ باغ میں, تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت طاقتور آدمی ہو گئے, اور ضلع باغ کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہو گئی تھیں, اور اچانک انہیں جو ہے وہ اس لائن پہ لگا دیا گیا کہ کل ہم ہڑتال نہیں کریں گے. اور وہ جب اس کو معذرت کرنی پڑی تھی, انہوں نے جب وہ کیا تو دوسرے دن جو ہے وہ باغ کی ایک دکان بھی نہیں کھلی تھی. اب ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم کوٹلی میں بھی ایکسپیرینس یہ ہوا, تو مسعود الرحمان صاحب نے وہی کیا جو مظفر آباد میں انہوں نے وہ کیا تھا, اور اس وقت وزیر اعظم کو خود بھی لے کے, اب دیکھیں کسی ریاست کا وزیر اعظم کسی چھوٹی سی دکان کے افتتاح کے لیے جا رہا ہے, تو ادھر پھر بھی جو ہے لوگ ایک نفرت کے طور کے اوپر آپ کی ساری دکانیں بند کر کے لوگ چلے جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. میرا یہ خیال ہے اسی طرح اب راولہ کوٹ میں جو پروٹیکشن فورم بنایا ہے, بیسکلی جو ہے وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے, ہم کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے, کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ نیشنلسٹوں کو الگ کیا, کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے الگ ہو جائے عوامی ایکشن کمیٹی سے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ ہی آپ کا بوجھ ہیں, یہ الگ ہو جائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دونوں یہ سمجھتے ہیں, اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے مقصد ہم جو ہے وہ کل اقتدار جو ہے سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہے, اور انہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا بیکری کے کاروبار سے وابستہ ہے جو عمر نذیر کشمیری صاحب ہیں, اور جو ہمارے بھائی ہیں کیا کہتے ہیں رزق حلال کما رہے ہیں. نہیں, رزق حلال تو کما ہی رہے ہیں نا, لیکن اب انہیں تو جو جنہیں سرکاری مراحت ملتی ہوتی ہیں, جنہیں ہر چیز ملتی ہے, انہیں تو ان کا سوچنے کا انداز ہو رہا ہے نا. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے بڑے اسکالر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ایم فل ہیں, اور آپ نے اتنی ساری زندگی جدوجہد کی ہے, تو آپ بیکری والے دکانداروں کے پیچھے کو لگتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ شوکت نواز میر صاحب کا بک ڈپو تھا بیسکلی, تو وہ کہتے ہیں آپ جو ہے کتابوں کی دکان والوں کو ایک ایسا کر کے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جی آپ اس طرح ان کو پیچھے کرتے ہیں. حالانکہ وہ جو ہے وہ بڑے باوقار بیکری, کوئی برا کام تو نہیں, بہت اچھا کام ہے جناب والا. اسی طرح جو ہے وہ کتابوں کی جو ہے وہ بیچنا اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کا, لیکن یہ ان طبقات کو الگ کر کے انہوں نے کیا ہے. تو حکومت آزاد کشمیر جو ہے, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قدر ان میں تقسیم ڈال دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ابھی اس میں وہ نہیں ہوں گے, کیا کہتے ہیں, ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور جمعے تک آپ کو رپورٹ دیں گے. اب جو حکومت آزاد کشمیر کو اعداد و شمار کے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ دی جا رہی ہے, انہوں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ ہم نے ان تاجر تنظیموں کو توڑ دیا ہے. اب ان کا پاپولر بیانیہ نہیں رہا, پہلے جو ہے ان کے پاس بیانیہ تھا, بجلی جو ہے ہر ایک بندے کا معاملہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجلی کا یہ نان ایشو تھا, اس کا کوئی جو طلبہ کے ساتھ تھا ایک چھوٹی سی بات تھی, اور اس کے اوپر کوئی پوری جو ہے وہ قوم کا انہیں مینڈیٹ بھی حاصل نہیں تھا. اب شہزاد صاحب جب وہ اگر ہم میں آپ کا 1 منٹ لیتا ہوں, مرات ان کے جو 38 مطالبات ہیں
مراحت ہیں اس میں اشرافیہ کی 12 سیٹیں۔ نشستوں کی کا خاتمہ ہے، مہاجرین نشستوں کا، فری علاج ہے، فری تعلیم ہے، ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے جی، مہاجرین کے کوٹے کا خاتمہ ہے، اور 1 kV سے زیادہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے حوالے سے ہے، بجلی کے دیگر معاملات ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آٹے کی ایلوکیشن کے معاملات ہیں، اسی طرح جو ہے جو ان کے اوپر مقدمات جو واپس نہیں ہوئے وہ ہیں، آئیڈل پروجیکٹ میں ہائی کورٹ کے اس میں اوپر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہے، محکمہ جاتی اصلاحات ہیں، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، نوجوانوں کو اور جو بے روزگار لوگ ہیں انہیں قرضوں کی بلا سود فراہمی ہے اور روزگار کی فراہمی ہے، اسی طرح جو ہے وہ معذور افراد کے لیے کوٹا ہے، عدلیہ میں اصلاحات، یہ ایک سینسٹیو ہے کہ عدلیہ میں کیا اصلاحات وہ چاہتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا، اسی طرح جو ہے وہ بلدیاتی نمائندگان کو فنڈز کی فراہمی ہے، طلبہ کی جو یونین ہے طلبہ دیکھیں اس کا وہ میں کہہ رہا ہوں نا اب یہ بتانا پڑے گا نا، اسی طرح جو ہے وہ باقی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں، جیسے آپ کے لیے ایک بڑا مطالبہ ہے کہ رحمان پل کی تقسیم وہ تعمیر کی جائے، میں کہہ رہا ہوں رحمان پل کی، اڈاک جو ہے وہ اڈاک جو ملازمین ہیں وہ پبلک سروس کمیشن میں اصلاحات کے حوالے سے ہیں، تاجروں کو تحفظ کے حوالے سے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں ان کی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر یہ جرمانے کر رہے ہیں وہ اسے کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ جو مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جیسے کوٹلی کا الگ ہو سکتا ہے، شاید نیلم کا الگ ہو سکتا ہے، چڑوئی کا الگ ہو سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے تو ان کو بھی وہ سپورٹ کریں گے، تو یہ اگر ہم یہ بتائیں کہ اس میں سے آدھے مطالبات بیٹھے، اب اس کا متبادل جو ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ پاکستان یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا متبادل انہوں نے کیا کیا انتظام کیا، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا نظام ختم ہو جائے، کوئی ڈپٹی کمشنر چلائے، چاہے وہ چاہتے ہیں جی کہ اگر ایک کے بجائے 30 ڈپٹی کمشنر ہیں تو کوئی ایک رہ جائے، باقی کدھر جائیں، ایک طرف روزگار کی بات کرتے ہیں، فری تعلیم کی بات کرتے ہیں، فری ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو ان کے متبادل ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، یا اگر یہ جو نظام ہے یہ شہزاد صاحب یہ اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ انہیں نظام کون سا چاہیے، آیا ایک جمہوری نظام ہی چاہیے یا کوئی وہ کہتے ہیں جی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کی انارکی کے اوپر جو ہے وہ آ کے یہ جو انتشار ہے اس کے اوپر آ کے دفعہ چھپن لگا دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی انہیں اعتراض ہے، انہیں تو اپنے کاموں سے غرض ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ ایک متبادل جو نظام ہے وہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن جو افسوسناک صورتحال ہے کہ حکومتیں آخری درجے پہ بھی جا کے وہ کرتے ہیں، انوار الحق کی اور ان کی ایک ہی پالیسی ہے، جب یہ پوری طرح گر جاتے ہیں، جب یہ زخم چاٹنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اس لیے ہم نے ان سے مذاکرات کیے۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آج جب 3 تاریخ کو آپ بات کر رہے ہیں تو 25 دن رہ گئے ہیں ان کے پاس، بلکہ 24 دن رہ گئے ہیں، آج کا دن بھی گزر گیا ہے، ٹھیک ہے جی، 3 ہفتے رہ گئے ہیں، یہ اس کی طرف بڑھنے کے بجائے انہیں توڑ رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ایک طرف مذاکرات کریں، دوسری طرف اب اس کا جو ہے وہ جو رد عمل آئے گا، اگر ان کی تعداد کم بھی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی ٹاؤٹی کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں یا جائز بات کرنے والے کو بات پسند کرتے ہیں؟ اب یہ جو صورتحال ہے اس کے جو رد عمل ہے جس کی طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا رد عمل اس قدر خوفناک ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ساری کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، لیکن وزیر اعظم کو اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس بار جو ہے وہ مظفر آباد مقامی یہی کرتے ہیں نا، ایجنٹس جو لگائے ہوئے ہیں انہیں توڑنے کے لیے، جو سہولت کار ہیں حکومت کے، یا جو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ سے شکل میں بھی کوئی اچھا نہیں، عقل میں بھی کوئی اچھا نہیں، نظام میں بھی اچھا نہیں، گڈ گورننس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہائیبریڈ کے وہ کہہ رہے ہیں رائق فیصد کو فوٹو لگا کے وہ لگائے، تو اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے، اور اسے انوار الحق کو تو اس وقت جو ہے اس لیول پہ انوار الحق پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ارد گرد ایسے کاسا لیسوں نے وہ جمیلہ ڈالا ہوا ہے، ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں جو کرنسی ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کا نوٹ ہونا چاہیے، سکے کے اوپر جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی صورتحال ہے کہ جی آپ سے اچھا نظام کسی نے نہیں چلایا تو آپ کی خدمات میں وفاقی حکومت کو چاہیے کہ ٹکٹ جاری کر دے، میں یہ جو ٹکٹ والی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح کی خواہشات کے اوپر وہ لگ گئے ہیں اور جس طرح انہیں دکھائی نہیں دیتا، انہیں جو ہے آپ ان سے اس وقت جو ہے وہ جو مرضی کرا لیں، لیکن یہ بڑی بدقسمتی والی صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کو اور متعلقین کو جو ہے وہ غلط اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں، اور وہ ٹائم بھی گزارا جا رہا ہے جو ان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پہ مذاکرات میں چلے جانا چاہیے، اور اگر وزیر اعظم نے کوئی بات یا حکومت نے کوئی بات ماننی ہے ان کی
تو وہ پھر آزاد کشمیر میں ساری سڑکیں بند کرائے اور 100 جوتے اور 100 گنڈے کھائے بغیر بھی مان لیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ہمیشہ ان کی یہ روایت رہی ہے کہ اچھا راجہ کفیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا میں اس میں ایک پوائنٹ لوں گا کہ ابھی تک تو ایکشن کمیٹی نے آپ نے کسی اعلامیہ میں یا کسی جلسے میں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم انوار حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کی جگہ فلاں کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں یا آئندہ ہم فلاں کو لگائیں گے. ایک تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی نہ حکومت ہٹانے کی بات کر رہی ہے. دیکھو نا نہ نویں حکومت اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن میں لڑیں گے. یہ ہمارا منشور ہے. انہوں نے چھوٹے عوام کے مطالبات پیش کیے. انہوں نے پہلے کہا نہ تو ہمیں وزیر اعظم سے ہٹانا ہے نہ اس سے غرض ہے, ہمارا یہ ایشوز ہیں, یہ وزیر اعظم کر دے اے بی سی کر دے کالا کتا کر دے, ہمیں ایشوز ہیں. وہ یہ کرے کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی ایشوز ہیں جو حکومت کے بس میں ہیں, یہ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو عمر صاحب کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہو نا یا تو ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ کرے کہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں, ہم اس حکومت کے خلاف ہیں, ہم اس انوار الحق کے خلاف ہیں, اس کے طرز حکومت کے خلاف ہیں. ان کا یہ مطالبہ نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بنیادی ایشوز ہیں, کوئی حکومت پاکستان سے یہ ہمارے ایشوز حکومت پاکستان سے متعلقہ ہے یا پاکستان کی ذمہ داری ہے قوم متحدہ کی قراردادوں کے تحت آزاد کشمیر کے معاملات میں. تو یا جو آزاد کشمیر حکومت جس کو لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا ہوا نا اس کو حل کریں. تو لہٰذا ان کا بنیادی اس کسی بھی ایک جگہ میں نے نہیں سنا آج تک, یعنی 2 سال کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہم یعنی نظام کے خلاف نظام بدلنے کے لیے ان کا کوئی ایجنڈا ابھی تک نہیں ہے. اچھا اب ہم بات کریں گے جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں اس وقت ان کا کردار انتہائی اہم ہے. اس وقت جو عوامی ہم دیکھ رہے ہیں مزاج دیکھ رہے ہیں اس کے حق میں بات کرنی چاہیے, عوامی مزاج کو لے کے چلنا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون نے اب جے کے پی پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی اپنے کارکنوں کو ایکشن کمیٹی کی حمایت کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا یہ جو درکوٹ کا معاملہ ہوا تھا, میری درکوٹ سے مسلم لیگ کے جو سینئر رہنما میری اس کے ساتھ بات ہے, وہ یہ کریں کہ جو 4 لوگوں کو نوٹس جاری ہوا, راجہ سوراب صاحب ہے, یہ ممبر ضلع کونسل ہیں, اور ان کے ساتھ ممبر جو مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں مسلم لیگ کے راجہ نواز صاحب ہیں, جنت حسین عباسی یہ بھی مرکزی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں, اور قاری سیاد فاروقی صاحب یہ بھی مسلم لیگ کے یعنی عہدیدار ہیں. یہ انوار الحق حکومت کی ڈیمانڈ پہ یہ نوٹس جاری وہ یہ کریں کہ ہم نے ان کو نوٹس اس لیے جاری کیا کہ یہ وہاں جو درکوٹ میں کو دست و بازوں کو نیا گروپ بنا ہوا ہے, یعنی جو ساجد عباسی صاحب کا نہیں ہر ایک رٹھور صاحب ہر ایک کے اپنے معاملات ہیں, ہر ایریے کے. آپ گاؤں میں جائیں گے وہ الگ نوسر بازی ہوگی, یونین کونسل میں الگ ہوگی, ہلکے میں اپنی یعنی اپنی دکانیں ہیں نا, اپنی سیاسی کارکنوں کے معاملات ہیں. ان کا یہ کہ درکوٹ والوں کو راجہ ساجد عباسی صاحب نے وقتہ ڈال دیا, وہ انتہائی نوجوان انتہائی وہ ظاہر دبئی سے ہیں, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ظفر عباسی صاحب ہے, ظفر اقبال عباسی صاحب سے آئے تھے دبئی سے. آپ کو یاد ہوگا 2016 کے الیکشن سے بڑا ان کا بھی تھا, ادھر کو کھنا پول میں ہوٹل بھی کھولا تھا کہ ظاہر بڑا ان کا بھی رولا 400 روپے پر. تو یہ جو ساجد عباسی صاحب نے درکوٹ میں سردار عتیق صاحب سمیت مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی سے سب کو وقتہ رولا ڈالا ہوا ہے. ابھی یہ وہاں ایشو ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے, وہاں یہ ہے کہ بڑی جماعتوں کا مسئلہ ہوا کہ لوگ ساجد عباسی کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں. دست و بازو جو گروپ ہے ان کو نوٹس جاری ہوا ہے کہ یہ جو دست و بازو گروپ ہے ان کی ایکٹیویٹیاں ان کے ساتھ ہیں, تو لہٰذا یہ جو پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو لہٰذا ان کو فوری طور پر نوٹس جاری کیا ہے کہ یہ ساجد عباسی کے گروپ کو الا کریں. ان کا ایکشن کمیٹی کے ساتھ مسلم لیگ درکوٹ والوں کا موقف یہ ہے کہ ہم ایکشن کمیٹی کے خلاف نہیں, ہم کیوں خلاف ہوں. وہ یہ کریں کہ جو ایکشن کمیٹی کے مطابق وہ یہ کریں کہ ایکشن کمیٹی جو جس نظام کے خلاف یا جو عوام کی محرومی کو خلاف آواز اٹھا رہے وہ کریں. ہم تو گزشتہ 40 سالوں سے درکوٹ مسلم نون والے مطالبہ کر رہے ہیں نا, وہ یہ کریں. ہمارے بھی وہی ایشوز ہیں. مسلم نون درکوٹ کے سارے مسائل ہیں سردار عتیق صاحب کے ساتھ, سارے معاملہ سردار عتیق صاحب کے ساتھ ہے. وہ یہ اگر 1947 سے اگر آج تک اقتدار سارا عتیق صاحب کے پاس رہا ہے یا غازی آباد سرکار کے پاس رہا ہے, تو لہٰذا ہمارے وہ سارے مطالبہ جو ایکشن کمیٹی جائز ہیں. تو درکوٹ کا ایکشن کمیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ تو ان کے ساتھ ہم ہی ہے نا, خوش ہے نا. مسلم لیگ نون درکوٹ کے ساتھ خوش, ایکشن کمیٹی کے ساتھ خوش ہے. وہ یہ کہ ان کو مسئلہ ساجد عباسی سے ہے. اچھا یہ جو ہے نا شہزاد صاحب, اس میں ایک تو یہ بات ہے ساجد عباسی صاحب دبئی میں تھے اور اب انہوں نے سردار عتیق صاحب اور حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو عوامی دست و بازو انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے لوکل لوگوں پہ مشتمل. اب ایشو یہ ہے کہ اس آپ یہ دیکھیں نا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے, مقصد شاہ غلام قادر صاحب کو, طارق فاروق صاحب کو, ان لوگوں کو ذمہ داران کو چاہیے کہ ٹائمنگ دیکھیں
ہر چیز کی ٹائمنگ ہے نا. جب آپ جو ہے وہ انوار الحق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی جماعتوں کے لوگ نکالیں, جیسے انہوں نے اس دن جو ہے کاظمی صاحب کو نکالا لیبر ونگ کے چیئرمین. ہمارے پاس اطلاع تھی کہ ابھی جو انہوں نے نام دیے ہیں اس میں صرف مظفر آباد مسلم لیگ نون شہر کے صدر کا نام ہے. اب اس وقت یہ ہے, اب یہ سارے لوگ جو ہے یہ پہلے آپ کو پتہ ہے میجر لطیف خلیق صاحب کے ساتھ تھے, ساجد باسی صاحب, اور یہ جو ٹیم ہے یہ تحریک انصاف میں تھی. دوسری یہ بات ہے کہ دھیر کوٹ کی جو سیاست ہے, ایک دور تو تھا نا آزاد کشمیر پورے کی سیاست جو ہے وہ سردار قیوم خاندان, سردار عتیق صاحب کے حمایت اور مخالفت میں گھومتی تھی کہ جو, لیکن خالصتاً جو دھیر کوٹ کا حلقہ ہے اس میں تو کوئی آپشن نہیں رہا نا آج تک, جو 1948 سے لے کے آج تک, یا سردار عتیق سردار مجاہد اول کے پرو سیاست ہے یا اینٹی سیاست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی سردار عتیق اور سردار ہمیشہ سے جو ہے وہ میجر لطیف خلیق صاحب ان کے قبیلے میں اینٹی غازی آباد سیاست کرتے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اب اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے خلاف. مسلم لیگ نون والے بھی ادھر عوامی دست و بازو گروپ جو ہے, ساجد اقبال عباسی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ادھر سے آ کے دبئی سے. تو انہوں نے خاصا پینیٹیٹ کیا اور بڑے معقول آدمی ہیں ہمارے, بہت وہ ہیں. ان کا اثر و رسوخ بھی ابھی دیکھنا پڑے گا وہ کون سی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں. ابھی تک انہوں نے کسی سیاسی جماعت کا جو فیصلہ نہیں کیا, لیکن عوامی دست و بازو انہوں نے بنایا. تو یہ ان کی سپورٹ کے اوپر کیا, لیکن اس کی ٹائمنگ اتنی غلط ہے کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون میں سے ان لوگوں کو سپورٹ سے روکا جا رہا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر ان لوگوں کو سردار اپنا شاہ غلام قادر صاحب یا راجہ فاروق قادر صاحب, یا جس کے بھی دسترس میں تھے یہ لوگ, طارق فاروق صاحب, یہ نے بلا کے انہیں پوچھ لیتے کہ یہ بہتر بات ہے. تو اس سے یہ جو ہے ان کی جگ سائی نہ ہوتی. اب ان اقدامات سے بھی کہ یہ جو 4 کونسلر ہیں, ایک ضلع کونسل کا ممبر ہے, اب یہ اگر مخالف نہیں بھی ہے نا تو سردار عتیق صاحب تو اینٹی ہیں نا اس کے. اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون والے اور پیپل پارٹی والے ادھر ہیں. مسلم پیپل پارٹی تو ادھر بہت ہی کم رہ گئی ہے کیونکہ سارے لوگ چھوڑ گئے. مسلم لیگ نون بھی اب تقریباً ادھر صرف نہیں بہت ہے. مسلم لیگ نون طاقتور ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب اگر راجہ عاشق صاحب آ جاتے ہیں جماعت اسلامی کا ٹکٹ لے کے, وہ ہمیشہ راجپوت الیکشن لڑتے ہیں. ان کے پاس کون رہ جائے گا؟ پہلے بھی راجپوت ادھر سے الیکشن, خالد صاحب الیکشن لڑتے تھے نا, وہ ایسی ایشو نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ نون دھیر کوٹ میں ایک بڑی طاقت ہے, اور ادھر جو ہے وہ فیصل آزاد صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑتے تھے, انہوں نے بھی خاصے ووٹ لیے تھے. اسی طرح جو ہے باقی جو ہے, لیکن سردار عتیق صاحب کے مخالفت میں یہ جو لوگ سارے اگر اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو اکٹھے ہو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو حالیہ دنوں میں سب سے طاقتور شو ہوا عوامی ایکشن کمیٹی کا, جس میں وہ ایک نوجوان تھے, انہوں نے, ہم نے اس وقت رایا بشیر جاز کا نام لیا اور پتہ لگا بشیر جاز صاحب کا اتنا کردار نہیں تھا, بلکہ وہ ایک مجتبیٰ صاحب یا کوئی اس طرح کے نوجوان تھے. انہوں نے فون بھی کیا تھا مجھے کہ یہ ہماری کوشش کاوش تھی. تو سب سے جو تگڑا شو ہوا ہے وہ ادھر ہوا تھا, کیا کہتے ہیں, دھیر کوٹ میں ہوا تھا, اور رات بھی انہوں نے گزاری تھی. تو یہ سارے لوگوں کو غلط ٹائم کے اوپر جو ہے یہ تاثر دے کے کہ جی ہم عوامی ایکشن کمیٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نکار رہے ہیں, اس سے زیادہ رد عمل ہو رہا ہے. سیاسی جماعتوں کو جو ہے اپنے کارکنوں کو لوز کرنے کے بجائے انہیں جو حکمت عملی کے تحت جو ہے جماعت کے ساتھ جوڑنا چاہیے. بہت شکریہ امن محبوب صاحب, بہت شکریہ راجہ خفیل صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی کہ بلدیاتی نمائندگان نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کی ہے حکومت کے خلاف کہ جو بلدیاتی نمائندگان کے فنڈز ہیں وہ وزراء کو نہ دیے جائیں, ممبران اسمبلی کو نہ دیے جائیں. یہ ریٹ سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے. 15 سپٹمبر کو اس کی سماعت ہے اور حکومت سے انہوں نے جواب طلب کیا ہے. اس کے علاوہ آج ہم نے بات کی عوامی ایکشن کمیٹی کو توڑنے کے لیے حکومت نے جو حکمت عملی اختیار کی, اور جو مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنان کو شوکاز نوٹس کیا. ناظرین یہ تھا آپ کا آج کا پروگرام. آپ کے کمنٹس کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اللہ حافظ.